Assalamu alaikum. Today we are very fortunate to have with us Ms. Fawzia Waqar, the Federal Ombudsperson for the Protection Against Harassment at Workplace, Government of Pakistan. She is also the founding chair of Punjab Commission on Status of Women and has been an active researcher, advocate, advisor and teacher on human rights, especially women's rights, leadership and economic empowerment. Thank you for joining us today. We've had a very interesting interactive session a little while ago on harassment at workplace, the act, the legislation behind it, and the thought that went into making that whole act that is such much needed in the economic environment in which we are working now. So in the last 50 years, when we look at legislation from Hudood Ordinance, its implications, and then from then on to working towards a legislation that helps support and pull up people who are otherwise marginalized. We have come a long way. So first, before we start talking about that legislation, I would want to know about your journey into this foray. In terms of my journey personally, I feel like there are some things that you're born with. The refusal to accept that I am less than anyone was a very early on phenomenon. I am also grateful to my family that they didn't give me that sense that just being a woman or a girl, I was inferior in any way. हाँ ये था कि पढ़ोगी नहीं तो फिर तुम्हारा वही पाथ होगा जो बहुत सारी marginalized औरतों का होता है. But as I came into the professional workforce, I started with teaching, which I thoroughly enjoy because there's a tremendous opportunity to influence minds. और पढ़ाने के बाद फिर I worked abroad on human rights to prevent or to work against racism as well as women's rights. Came back to Pakistan. I worked in an NGO which focused on research and advocacy. It's a famous women's rights organization which played a leading role, founders of which played a leading role in the fight against the Hudood Ordinance, for instance, and the Women's Action Forum also. From there, I was brought into the government to head Government of Punjab, to head a Commission on the Status of Women, which is a statutory body. जिसका काम ये है कि generally promote women's empowerment, whether it's in the social sphere, economic sphere, or any other sphere. So और उसके बाद फिर I worked as an advisor to various initiatives in the government and outside the government. Recently, about a year ago, I was inducted to the federal government as the Federal Ombudsperson for Protection Against Harassment of the Workplace. That in a nutshell is my journey. So it's an interesting journey from being a teacher to a practitioner and now a crusader. Always a crusader. That's good. So what were you teaching, out of curiosity? Yeah, I was teaching history of Pakistan as well as international politics. Okay. Yeah, to O-levels and A-levels at one time. Taught at the university briefly also, and continued teaching, by the way, because currently also I'm teaching extensively, but to slightly older people. Okay, because I think the current generation से ज़्यादा मेरे ख्याल में जो थोड़े पुराने ख्यालात के लोग हैं उनकी माइंडसेट चेंज करना जो है वो थोड़ा मुश्किल भी है. बहुत मुश्किल है, मगर रिवॉर्डिंग भी बड़ा होता है. कई दफ़ा आप को सडनली एक कोई जो फेंस पे होता है वो फेंस की आपकी साइड पे आ जाता है just by that brief interaction. So if you are able to make a difference with even 1% of the people you are engaging with, it can be much more rewarding. That's great. So जब हम typically word harassment सुनते हैं तो दिमाग में पहला connotation जो आता है वो sexual का है. हमारे पास जब cases report हो रहे हैं उसमें क्या percentage sexual harassment है या gender based harassment है और क्या financial harassment या physical harassment या और किस किस्म का violence जो हो रहा है तो वो भी report होते हैं. देखिए हमारा mandate बड़ा specific है. हमारा mandate है harassment at the workplace. अगर वर्क प्लेस से बाहर कहीं होता है या वर्क प्लेस नहीं इन्वॉल्व, वो ज़्यादातर क्रिमिनल फील्ड में आता है और उसके लिए पुलिस कॉग्निसेंस लेती है. डिस्कशन भी हुई. हरासमेंट नॉर्मली जिस तरह अभी 2022 में ही एक्सपैंड हुआ है उसका एम्बिट और स्कोप में, अपार्ट फ्रॉम सेक्शुअल हरासमेंट जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी आई है. मगर चूंकि ये 2022 में आया है, अमेंडमेंट आई है, तो अभी रिसेंट है.
لوگوں کو بھی اتنی لا کی سمجھ نہیں آ رہی, لا ایوالو اتنا نہیں ہوا, ججمنٹس اتنی نہیں آئی ہیں ٹو انپیک دیٹ, یا آرڈرز اتنے نہیں آئے ہیں. سو زیادہ اگر آپ میرے سے پوچھیں کہ تناسب کس ٹائپ کی ہراسمنٹ کا ہے, تو آئی ووڈ سے ود سم ایلیمنٹ آف سیکشل ہراسمنٹ which then leads to sometimes discrimination also, but retaliation میں. جہاں تک آپ نے کہا فزیکل اینڈ اکنامک, اکثر وہ ریٹیلیشن ہوتی ہے, وہ شروع سیکشل ہراسمنٹ سے ہوتی ہے, پھر ریٹیلیٹری میجرز یہ ہوتے ہیں کہ آپ کی آپ کے پروموشن پہ کر دیا, اپرچونیٹیز کم کر دیں, یا کوئی اور فائنینشیل ریپرکاشنز, یا ایون ٹچنگ از آلسو اے مینیفیسٹیشن آف ہراسمنٹ. اگر کوئی ٹچ کرتا ہے وہ فزیکل ہراسمنٹ کا پارٹ ہے. مگر جہاں تک آپ نے فزیکل, فار انسٹنس اگر کسی کو مارنا پیٹنا, تو وہ تو اسالٹ کے زمرے میں آئے گا, وہ پیورلی پھر پولیس کا ڈومین ہو جاتا ہے. سو ابھی تک جتنی لیجسلیشن ہوئی ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹائم سے 2010 سے ابھی تک جو ہے 2022 تک 12 سال کے اندر بھی کافی چینجز آئے ہیں, ایڈیشنز ہوئی ہیں, چیزیں ری ڈیفائن ہوئی ہیں, جیسا کچھ ججمنٹس کی وجہ سے بھی اس میں ہیلپ ملی ہے. تو اب جو لیجسلیشن ہے اس میں اب اور کیا آپ دیکھتی ہیں روم فار امپروومنٹ, کون سے ایریاز کو ابھی کور نہیں کیا ہوا ہے؟ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان میں پچھلے 20 سالوں میں یا کم سے کم 16-17 سالوں میں بہت سارے قوانین آئے ہیں, مگر کچھ قوانین بڑی جلدی میں بھی بنے, کیونکہ کبھی باہر سے پریشر تھا, کبھی اندر سے زیادہ پریشر ہوا. سو اینڈ ان اینی کیس لا از آلویز ایوالونگ, تو گیپس تو رہتے ہیں, جس کی وجہ سے امپلیمنٹیشن بیکمز اے پرابلم. فار ایگزامپل ایک ڈسکشن یہ ہے کہ دیر از ڈپلیکیشن آف لاز. اب 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں میں اور فیڈرل کا جو تو ڈیولیوشن آف پاورس کے بعد جو صوبائی مینڈیٹ ہے وہ بڑا کلیئر ہوا ہے, مگر بہت سارا اوور لیپ کئی دفعہ فیڈرل مینڈیٹ کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے کہ کہاں پہ وفاق کی پاور آتی ہے یا وفاق کی جورسڈکشن آتی ہے, کہاں پہ صوبے کی آتی ہے. ایک تو یہ ایشو ہے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ لا کی امپلیمنٹیشن میں بہت سارے سوشل فیکٹرز امپیکٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل لیک آف رپورٹنگ کی وجہ سے آپ کے پاس قانون ہونے کے باوجود رپورٹس نہیں آتی. جب قانون آپ کے پاس کمپلینٹ آ جاتی ہے, پھر لائرز اگر انوالو ہو جاتے ہیں تو انفارچونیٹلی ڈیلیز, لائرز کی مصروفیات کی وجہ سے بہت ساری ایڈجسٹمنٹس ہو جاتی ہیں, جو ہماری اسٹیچوٹری ٹائم فریم ہے وہ پھر افیکٹ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے بڑی ہارڈ شپ کاز ہوتی ہے خواتین کو یا مردوں کو جو بھی مارجنلائزڈ ہیں. سملرلی ایک کلچر ہے کہ جی بار بار اپیل میں چلے جانا پریزیڈنٹ کے پاس, اس کی وجہ سے بھی ڈیلیز آتے ہیں. کئی دفعہ لا کی امپلیمنٹیشن میں یا ڈیمانڈ فار رائٹس میں فائنینشیل ڈس امپاورمنٹ بڑی آڑے آتی ہے. لوگ نہیں جا سکتے, کرائے بھرنا, وکیل کی اگر ضرورت پڑ گئی, حالانکہ ہم وکیلوں کو انکریج نہیں کرتے, مگر انویریبلی تگڑی پارٹیاں وکیل لے آتی ہیں, تو پھر اس وکیل کو ایک کوئی مارجنلائز بندہ جو ہے وہ مشکل سے کاؤنٹر کر سکتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ لا کی امپلیمنٹیشن کے ابھی بھی کافی آڑے آتی ہیں. تو جب ہمارے پاس ایک اچھا خاصا لیگل فریم ورک ہمارا تیار ہے, اسپیشلی جو لیجسلیشن کا پارٹ ہے وہ کافی ہے, اور ایون جیسے آپ لوگوں کا فوسپا کا جو آفس ہے وہ دیکھ رہے ہیں, یا جو ریجنل آفیسز ہیں جو ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس دیکھ رہے ہیں, کیا ایسا ہوتا ہے لا کے اندر؟ آبویسلی کچھ لکونہ تو کبھی کبھی نکل آتے ہیں کہ اس لا کا مس یوز بھی ہو سکے, اور اگر مس یوز ہو رہا ہو تو اس کو کس طرح سے ہم کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, خواتین کے لیے خاص طور پہ ہراسمنٹ رپورٹ کرنا یا اینی ادر کرائم رپورٹ کرنا ایک بڑا مسئلہ ہے. میں نے ابھی ذکر کیا کہ کیا ان کے چیلنجز ہوتے ہیں. پہلی بات, ہراسمنٹ خاص طور پہ رپورٹ کرتے ہوئے خواتین بہت ڈرتی ہیں, کیونکہ اکثر اوقات انہیں کو الزام دیا جاتا ہے کہ انہوں نے کچھ کیا ہوگا جس کی وجہ سے ان کی ہراسمنٹ ہوئی ہے, گھر سے نکل کے کیوں آئی ہیں, عورتیں مردوں سے علیحدہ کیوں نہیں رہتی, اگر یہ سب کچھ کر لیں تو ہراسمنٹ نہیں ہوگی. تو عورت از نیچرلی ڈٹرڈ فرام فائلنگ اے کمپلینٹ. جب وہ کمپلینٹ لے بھی آتی ہے تو اس کی بہت زیادہ اسی آرگنائزیشن میں آئسولیشن ہو جاتی ہے, لوگ اس سے کتراتے ہیں, بیکاز دے فیل شی از اے ٹربل میکر. آج بات ہوئی تھی, تو اس لیے عورتیں جو جھوٹی کمپلینٹس ہیں میرے ایکسپیرینس میں بہت کم لے کے آئی ہیں. اگر آپ میرے سے پوچھیں تو
مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کس چیز کو میں, کس کمپلینٹ کو میں جھوٹی کہوں, جو ابھی بھی میں اس پچھلے سال میں 750 کے قریب کمپلینٹس آئی ہیں. ہاں اگر وہ پروو نہیں کر پائی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جھوٹی کمپلینٹ ہے, کیونکہ ہراسمنٹ ایک ایسی ایشو ہے جو جنرلی اکیلے میں ہوتا ہے. تو اگر وہ پروو نہیں کر پائی تو آئی ووڈنٹ کال اٹ جھوٹی کمپلینٹس. البتہ اگر ہر قانون کا مس یوز ہوتا ہے, مرڈر کے قانون کا مس یوز ہوتا ہے, ہر قانون کا مس یوز ہوتا ہے, تو اگر ہو جاتا ہے مس یوز تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے قانون میں جو ہراسمنٹ کا قانون ہے اس میں سیکشن 5(3) میں کلیئرلی کہا گیا ہے کہ اگر آرگنائزیشن ایک لے رہی ہے کمپلینٹ اور انکوائر کر رہی ہے تو انکوائری کمیٹی کے پاس اختیار ہے کہ وہ ریکمینڈ کرے پینلٹی, سزا تجویز کرے ٹو دی آمبڈس پرسن, کہ وہ اس عورت کو یا مرد کو جس نے جھوٹی کمپلینٹ کی ہے میلافائڈی کمپلینٹ کرنے پہ سزا دیں, اور پھر آگے آمبڈس پرسن اس کو آرڈر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر فرض کیجیے کہ کیس اس طرح سے آتا ہے کہ آرگنائزیشن کے اندر ہوا اور وہ پراپر ان کی انکوائری کمیٹی کے تھرو گیا, اس کے بعد جو رائٹ آف اپیل ہے وہ بھی اگر آرگنائزیشن کے اندر ایک اپیلیٹ باڈی ہے یا نہیں ہے, تو وہ نیکسٹ اسٹیپ جو ہے دے گو ٹو فیڈرل اومبڈسمین, اینڈ دین فرام دیر جو بھی فیصلہ آتا ہے دیٹ کین آلسو بی ٹیکن اپ اپیلڈ اگینسٹ ود دا پریزیڈنٹ. سو اٹس اے ہول پروسیس دین. اٹ از اے پروسیس, یس. ٹھیک ہے. سو یہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ جو آبویسلی لا جب تک پورا نہیں پڑھتے تو اندازہ نہیں ہوتا لوگوں کو. یہ آپ کے اوپینین میں اگر ہم چاہیں کہ کوئی آپ آرگنائزیشنس کو مشورہ دیں کہ جس کے اندر ہم ایک اصل میں قانون بنتا ہے یوزلی ری ایکٹیو, تو پرو ایکٹیو ہونے کے لیے آرگنائزیشن کو کس طرح سے ڈائیورسٹی کو اور انکلوسیوٹی کو وہ انکارپوریٹ کریں پہلے سے ہی, کہ جہاں پہ یہ پرابلمس ہی نہ ہو, تو آپ کیا مشورہ دیں گی؟ دیکھیے, میں خود پرسنلی ایکسپیرینس کرتی ہوں کہ بہت دفعہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ ہراسمنٹ کس چیز کو کہا جاتا ہے, واٹ از اینڈ واٹ از ناٹ ہراسمنٹ. تو یہ کلیئرٹی دینا از پارٹ آف دیٹ پریونٹیو رجیم. اگر آپ پہلے جس طرح آپ نے کہا کہ پہلے پریونٹ کر لیں تو بہت بہتر ہے بنسبت اس کے کہ بعد میں معاملہ ہاتھ سے نکل جائے. تو اس کے لیے آگاہی دینا, اویئرنیس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. پیپل شوڈ نو واٹ از اینڈ واٹ از ناٹ ہراسمنٹ. ایک دفعہ خدا نخواستہ وہ ہو جاتی ہے اور آرگنائزیشن جب وہ اس نے سارے اقدامات کر لیے ہیں, کوڈ آف کانڈکٹ ڈسپلے کیا ہے, ہراسمنٹ انکوائری کمیٹی بنائی ہوئی ہے, لوگوں کو بتا دیا ہے کہ کمیٹی ہے اگر آپ کے کوئی اعتراضات ہیں, کمپلینٹس ہیں, تو وہ جب وہ والے سارے اسٹیپ کر دیے ہیں اور پھر بھی ہراسمنٹ ہو جاتی ہے تو میسج شوڈ گو آؤٹ ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ دس آرگنائزیشن از زیرو ٹالرنس فار ہراسمنٹ. اس سے دو چیزیں ہوں گی, ایک تو جو پوٹینشیل ہراسرز ہیں وہ ڈر جائیں گے اور وہ نہیں کریں گے. دوسرا یہ ہوگا کہ پیپل ول بی انکریجڈ انٹو کمنگ فارورڈ, اینڈ کچھ عرصے کے بعد پھر آپ اس کو ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے رپورٹس بڑھیں گی, پھر اس کے بعد جب ایک ماحول بن جائے گا زیرو ٹالرنس کا تو پھر آپ کی کمپلینٹس کم ہو جائیں گی اس کے بعد. اینڈ ود دیٹ وی ووڈ لائک ٹو تھینک مس فوزیہ وقار فار ٹیکنگ آور ٹائم اینڈ ٹاکنگ ود اس, اینڈ انشاءاللہ یہ جو ایجنڈا ہے کہ ہر ورک پلیس جو ہے وہ ایک سیف انوائرمنٹ ہو, ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ ہو جس میں لوگ اپنی پورے پوٹینشیل پہ کام کر سکیں, وہ انشاءاللہ پاکستان میں آہستہ آہستہ کر کے دیکھنے میں آئے گا. تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آور ٹائم. Thank you, and thank you Zabist for organizing this.